अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी चैप्टर नंबर 6 यानी बाब शशम हमने शुरू किया था और उसमें आज का हमारा टॉपिक है इस्लामी रियासत में हुकूमत के फ़राइज़। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी इस्लामी रियासत के बारे में कि इस्लामी रियासत क्या होती है, उसमें कौन कौन सी खसूसियत पाई जाती हैं। अब देखेंगे कि इस्लामी रियासत में जो हुकूमत है उसके फ़राइज़ क्या होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले निज़ाम सलात और ज़कात का क्या कि इस्लामी रियासत की सबसे पहले ज़िम्मेदारी ये है कि वो इस्लामी रियासत में इस्लाम के जो अरकान हैं, जो बुनियादी वहाँ पर अरकान है कि सबसे पहले वो नमाज और ज़कात का क़याम करे। वहाँ पर नमाज और ज़कात का जो एक निज़ाम है उसको बेहतरीन तरीके से चलाए। इस्लामी रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम को रवाज दे और इस्लाम जिस अखलाक और किरदार और नेकी की फ़ज़ा पैदा करना चाहता है इसे फ़रोग़ दे और बुराइयों से माशरे को पार करने की भरपूर कोशिश करे। इस्लाम में आने वाली किसी रुकावट को खातिर में ना लाए। सूरह अल हज आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, अल्लज़ीना इन मकन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ि व नहू अनिल मुनकर कि ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में हुकूमत दें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे। यानी अल्लाह ताला ने अगर किसी को इस्लामी इक़्तिदार पर खलीफा बनाया है, उस दुनिया में उसको अल्लाह ताला ने अपना नायब मुकर्रर किया है, तो फिर ये वो लोग होते हैं जो कि इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए वहाँ पर नमाज कायम करते हैं, ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से यानी बदी से रोकते हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने अगर इस्लामी रियासत की जो हुकूमत है, अल्लाह ताला ने उन्हें इक़्तिदार अता किया है इस दुनिया में, उन्हें उम्मत मुसलमा का जो है वो नायब और खलीफा मुकर्रर किया है, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो इस्लामी रियासत में नमाज और ज़कात का जो निज़ाम है उसको कायम करें, लोगों को नेकी का ज़्यादा से ज़्यादा हुक्म दें और बुरे कामों करने से उनको रोकें। अमर बिल मारूफ व नहीं आनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, नहीं आनिल मुनकर यानी उनको बुराई से रोकना। इस्लामी रियासत के हर शख्स का अमूमन और साहिब इक़्तिदार लोगों का खसूसन फ़र्ज है कि अल्लाह के अहकाम को लोगों की अमली ज़िंदगी में नाफज़ करें और मुनकिरात को रोकने की तदबीर करें। सूरह हज की मज़कूरा वाला आयत यानी आयत नंबर 41 में इसी का हुक्म मौजूद है। हर शहरी पर लाजिम है कि नाजायज़ और गलत कामों को रोकने की मकदूर और भरपूर कोशिश करे। यानी अब रियासत के हर शहरी का तो ये फ़र्ज़ है, हर शख्स का फ़र्ज़ है, लेकिन ख़ास तौर पर साहिब इक़्तिदार जो हुकूमत के लोग हैं उनका यहाँ तौर पर फ़र्ज़ है कि वो लोगों को अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको अपनाने की तदबीर करें, उनके लिए लोगों को जायज़ और नाजायज़ कामों से रोकने की कोशिश करें। लिहाजा कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरी। और तुम में से एक ऐसी जमात होना ज़रूरी है जो खैर की दावत दे, नेकी का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे तो इसे चाहिए कि इसको हाथ से बदल दे। अगर ऐसा ना कर सके तो ज़ुबान से रोके, अगर ये भी ना कर सके तो दिल से बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। यानी यहाँ पर इस आयत वाला में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि तुम में से यानी जिनको इक़्तिदार दिया या जो ईमान वाले हैं या जो मुसलमान हैं उनमें से एक ऐसी जमात का होना लाजमी है जो कि लोगों को नेकी का हुक्म दे और उनको बुराई से रोके। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई को रोकने के यहाँ पर तरीके बताए कि सबसे पहले अगर तुम देखो बुराई को तो इसको अपने हाथ से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, अपनी तलीम के ज़रिए से, अपनी तबलीग के ज़रिए से। लेकिन अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर कम अज़ कम उसे दिल में बुरा समझो, और दिल में बुरा समझना जो है ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब हमने देखना ये है कि क्या बुरे काम को हम दिल से बुरा समझते भी हैं या नहीं, क्या हम ईमान के इस कमज़ोर तरीन दर्जे पर भी हैं या इस दर्जे से भी हम हट चुके हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें
جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے کسی برائی کو دیکھ کر اسے دل میں برا نہیں سمجھتے بلکہ خود بھی اس برائی کو کرنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے جو افراد ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے برائی کو روکنے کی، کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا پھر ہم خود ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ برائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق فراہم کرے اور ان کی عزت اور آبرو، ان کے جان و مال کی مکمل حفاظت کرے۔ یعنی ریاست اپنے شہریوں کے حقوق خود پامال نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس کی اجازت دے کہ وہ لوگوں کی جان مال اور عزت اور آبرو پر دست درازی کرنے والوں کو عبرتناک سزا نہ دے۔ لوگوں کو سکون زندگی میسر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، یقیناً تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہیں جتنا کہ حج کا دن اور بیت اللہ قابل احترام ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامیہ کی جو حکومت ہے اس کو اس بات کا اس کے فرض میں شامل کر دیا کہ وہ وہاں کے اپنی ریاست کے ہر شہری جو ہے اس کی عزت اور احترام اور اس کے مال و دولت، اس کی جان کی حفاظت کرے۔ نہ حکومت خود جو ہے اپنے عوام کو نقصان پہنچائے اور جو کوئی دوسرا جو ہے اگر وہ عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے لیے سخت سزائیں رکھے۔ تو یہاں پر خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نشاندہی کی کہ تمہاری جانیں، یعنی یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی، ایک اسلامی ریاست کے لوگوں کی، کہ تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ وہ حج کا دن اور بیت اللہ، یعنی جتنا بیت اللہ کی عزت ہے، بیت اللہ ہمارے لیے قابل محترم ہے، اتنا ہی ایک انسان کی دوسرے انسان کے لیے اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان جو ہے وہ اتنی ہی قابل احترام ہے۔ ملکی دفاع اسلامی ریاست کا دفاع حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، لہذا حکومت کا فرض ہے کہ ملکی دفاع کو اتنا مضبوط بنائے کہ کسی بدخواہ کو اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہ ہو، منظم، تربیت یافتہ اور مسلح افواج ہمہ وقت تیار رکھے جو ہر وقت میں دشمن کو دندانِ شکست دے سکے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انفال میں آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور جہاں تک ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے سامان جنگ اور سدائے ہوئے گھوڑے تیار رکھو تاکہ اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر تمہارا رعب قائم ہو۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ ہم گھوڑے کیوں تیار رکھیں، یہ ہر دور کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس قرآن پاک کا حکم ہر دور کے ہر مسلمان پر نافذ ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اسلامی ریاست وہ چاہے 1400 سال پہلے کی تھی یا آج کی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست کی حکومت کو یہ ایک اہم فریضہ، ایک اہم جو فرض ہے اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم نے ملک کا دفاع بھی کرنا ہے، اسلامی ریاست کا دفاع بھی کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ اسلامی ریاست کو تباہ نہ کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات جو تھی وہ لڑی، کافروں کو شکست دی تاکہ وہ اسلامی ریاست کی طرف بری نگاہ نہ کر سکے۔ تو اسی بات کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ملکی دفاع کا ایک اہم ترین اصول بیان کرتے ہیں کہ تم دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رکھو، سامان جنگ تیار رکھو کہ جیسے ہی دشمن جو ہے وہ تم پر حملہ کرے تم اپنی ریاست کا دفاع کر سکو۔ اور سدائے ہوئے گھوڑے یعنی جدید دور میں جو بھی جنگی سامان ہے، جو بھی جنگ کے لیے سواری استعمال کی جاتی ہے، جیسے آج کے دور میں جہاز وغیرہ، ٹینک وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو سدائے ہوئے گھوڑوں سے مراد جو جنگی سواری ہوتی ہے اس سے ہے۔ اس وقت جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تب گھوڑے تھے، تب یہ ٹینک اور جہاز وغیرہ نہیں تھے، لیکن تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ موجودہ میں جو بھی جنگ کے لیے آلات ہیں، جو بھی جنگ کے لیے سامان ہے، ان کو تیار رکھنا تاکہ دشمن پر تمہارا رعب قائم ہو، کہ دشمن اس کی جرت نہ کر سکے کہ تم جو ہو وہ اس سے غافل ہوگے اور وہ تم پر حملہ کر دے۔ قومی سرمایہ کا صحیح استعمال اسلامی ریاست میں بیت المال یعنی خزانہ جو ہے وہ خدا کا مال اور قوم کی امانت ہوتا ہے، جس میں جائز ذرائع آمدن سے مال جمع کیا جاتا ہے اور اسے عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی اور دفاع کے منصوبوں پر کمال دیانت داری سے خرچ کیا جائے۔ قومی خزانے سے ذاتی عیش اور عشرت پر خرچ کرنا انتہائی بددیانتی ہے اور ملک اور قوم سے غداری ہے۔
احکام خداوندی سے بغاوت ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں روشن مثالیں موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے غربا اور مساکین، بیواں، محتاجوں، یتیموں اور حاجہ مندوں کی کفالت پر کس طرح اسے خرچ کیا اور اپنی ذات پر سوائے اشد ضرورت اور مجبوری کے کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ احکام شریعت کی روح سے اس قومی امانت میں خیانت کرنے والے دوزخی ہیں، لہذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس قومی سرمایہ کو بے جا اور ذاتی عیش و عشرت پر خرچ ہونے سے بچائے۔ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے یہاں پر کہ وہ کس طرح سے قومی سرمایہ کو استعمال کرتے تھے کہ ایک دفعہ ان کا دل چاہا میٹھا کھانے کا، انہوں نے اپنی بیوی سے اس چیز کی فرمائش کی، اس چیز اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو ان کی بیگم نے، ان کی بیوی نے، ان کی زوجہ نے روزانہ کا جو آٹا ان کے گھر میں آتا تھا بیت المال سے روٹی پکنے کے لیے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا جو تھا وہ بچانا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے تو ان کے سامنے حلوہ جو تھا وہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ روزانہ کا جو آٹا ہمارے گھر آتا تھا اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچا کر اس کو رکھ لیتی تھی اور میں نے اس میں سے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بیت المال میں گئے، یعنی خزانے جہاں سے قومی خزانہ رکھا جاتا تھا وہاں پر گئے اور جا کر وہاں پر خزانچی سے کہا کہ کل سے میرا ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ کم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کچھ دنوں سے آٹا بچا رہی تھی، اگر اتنے دنوں میں میرا اس آٹے سے گزارا ہو سکتا ہے جس میں سے ایک مٹھی نکال لیا گیا تھا تو آئندہ بھی میرا اس میں گزارا ہو جائے گا، لہذا آئندہ مجھے ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ کم بھیجا جائے۔ تو یہ تھے خلفائے راشدین کے دور کی اعلیٰ ترین مثالیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قومی خزانے کا کبھی بھی انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ اپنی زندگی ہمیشہ انہوں نے سادگی سے، اور دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثیں بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کوئی بھی زندگی میں دن ایسا نہیں آیا جب ہم نے 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے کبھی بھی قومی سرمایہ کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ حدود اور تعزیرات کا نفاذ، کہ ایک اسلامی ریاست وہ ہے جہاں پر حدود اور تعزیرات جو ہیں ان کا نفاذ کیا جائے، ان کو نافذ کیا جائے کہ ایک اس ریاست اسی وقت اسلامی ریاست کہلائے گی جب اس میں اسلامی نظام حکومت نافذ ہو، ملک میں احکام الہی کو توڑنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود اور تعزیرات کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ چوری، زنا، قتل، شراب نوشی، ڈاکہ، اغوا اور اقدام قتل پر شرعی سزائیں نافذ کی جائیں، یعنی شریعت نے قرآن اور سنت میں جو سزائیں مقرر کی جائیں ہیں وہ دی جائیں، اور مجرموں کو سزا دیتے وقت کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ اس زمن میں امیر اور غریب، آقا اور غلام میں کوئی فرق نہ رکھا جائے تو معاشرے سے ان تمام برائیوں کا سدباب ہو جائے گا جنہیں ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اسلامی ریاست میں حکومت کا اہم ترین فرض یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق جو سزائیں رکھی ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے السارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں، تو لازمی ہے اسلامی حکومت کے لیے کہ وہ اپنی ریاست میں انہی سزاؤں کو نافذ کرے تاکہ، اور ان سزاؤں کو نافذ کرتے وقت وہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر کے بغیر کسی رحم و کرم کے ان کی جو ہے وہ سزائیں نافذ کی جائیں تاکہ ریاست میں باقی لوگ جو ہیں وہ ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ مناصب پر اہل لوگوں کا تقرر، مناصب یعنی عہدوں پر، منصب پر اہل لوگ جو کہ اس کے قابل ہیں انہی لوگوں کو تقرر کیا جائے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملکی معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے لائق، محنتی، دیانتدار اور اہل افراد کا تقرر کیا جائے۔ اسلامی ریاست کا ہر عہدیدار اور ملازم نہ صرف سرکاری ڈیوٹی ادا کرتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ذمہ داری کا بھی احساس رکھتا ہے۔
نااہل افراد کا تقرر یا محض کنبہ پروری اور پارٹی اجارہ داری کے قیام کے لیے تقرریاں احکام خداوندی کی نظر میں خیانت تصور کی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، سورہ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو، یعنی عہدوں پر ایسے ہی لوگوں کو فائز کیا جائے جو کہ ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے ہیں۔ اگر سفارش سے، رشوت سے، غلط طریقے سے نااہل لوگوں کو عہدوں پر فائز کیا جائے گا تو پھر ریاست میں اسلامی قوانین کی جو ایک نافذ کرنا ہے، ان کی پابندی ہے، وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ باہدہ ہم اپنی حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب یا حریص ہو، یعنی جو غلط طریقے سے کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہو، جس کو اس چیز کا لالچ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلامی ریاست اس کو جو ہے وہ منصب عطا نہیں کرتی۔ خارجہ پالیسی یعنی دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی اتحاد بین المسلمین، عالمی امن و سلامتی، حق و انصاف اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے سنہری اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سے یقیناً مسلم ممالک میں اتحاد اور اتفاق اور باہمی تجارت اور تعاون کی فضا پیدا ہوگی اور پوری اسلامی دنیا امت واحدہ کی ایک تصویر نظر آئے گی، اور دیگر ممالک سے امن اور سلامتی کے فروغ پر مبنی تعلقات استوار کیے جائیں گے۔ دشمنان اسلام کو اپنا خیر ہوا، لیکن دشمنان اسلام کو اپنا خیر ہوا اور دوست تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی اسلامی ریاست جو ہے وہ امن اور سلامتی ہے، لیکن امن اور سلامتی اور اتحاد کرنے کا حکم کن کے ساتھ ہے؟ اسلامی ریاست کا مسلمان ریاستوں کے ساتھ، کیونکہ یہود نصارہ جو ہے، جو دوسری غیر مذہب کے ہیں، جو کہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود نصارہ یعنی عیسائیوں کا نام لے کر کہا کہ وہ ہرگز بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج کے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ہم اسلامی ریاست کے نام پر ہم نے حاصل کیا، اسلامی ریاست کہتے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات اسلامی ممالک کے ساتھ اتنے گہرے اور اتنے اچھے استوار نہیں ہیں جتنا ہم نے یہود نصارہ اور دوسرے غیر مذہب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہود نصارہ یا دوسرے جو مشرک ہیں وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کس طرح سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں یا پھر ہمارے دوست ہیں؟ تو لہذا اسلامی ریاست کی حکومت کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو دوسرے مسلمان جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر کریں، ان کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کریں، اور جو دوسرے ممالک ہیں جو غیر مذہب ہیں ان کے ساتھ تعلقات امن و ایمان والے قائم کریں، لیکن ان کو اپنا دوست ہرگز نہ سمجھیں۔ دولت کی منصفانہ تقسیم یعنی دولت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا۔ اسلامی ریاست ذمہ دار ہے کہ ملک میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا بندوبست کرے۔ ناقص منصوبہ بندی سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے اور غریب اور پسماندہ افراد غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی حکومت نہ تو سرمایہ دارانہ معاشی نظام اپنائے گی اور نہ ہی اشتراکی نظام کا سہارا لے گی، کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے یہ دونوں نظام اپنی بھرپور خرابیوں کی بنا پر مٹ چکے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی جو امیر ہیں وہ سرمایہ داری کریں اور غریبوں کو مزدور بنا کر ان کو صرف اجرت دیں، باقی ان کا کوئی حقوق ادا نہ کریں۔ اشتراکی نظام جس میں دو لوگ مل کر کاروبار کریں اور باقی تمام افراد کے فائدے کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ لہذا اسلام نے ان دونوں نظاموں کی خرابیوں کی بنا پر ان کو ختم کر دیا۔ اسلام ایک اپنا معاشی نظام پیش کرتا ہے جس میں ارتکاز کی بجائے تقسیم زر کا فلسفہ کار فرما ہے، یعنی اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے جس میں دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، یعنی دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ وہ تمام لوگوں میں برابر میں تقسیم ہوتی ہے۔ حکومت ہر شہری کو روزگار فراہم کرنے اور رزق حلال کمانے میں ہر قسم کا تعاون کرنے کی پابند ہے۔ بصورت دیگر ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ریاست پر عائد ہوتی ہے، یعنی ریاست میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ رزق نہیں کما سکتے اپنے لیے تو ان کی کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلامی ریاست میں جو حکومت ہے اس کے سر پر ہوگی۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے والے غیر مسلم افراد کے جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور انہیں مذہبی، معاشی اور معاشرتی آزادی دینا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس ذمہ داری کے بدلے ان سے شرعی ٹیکس جسے جزیہ کہتے ہیں وہ وصول کرے گی، جس کی وجہ سے وہ ملک کی دفاعی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ ہوں گے۔
یعنی اقلیتیں غیر مذہب کے جو لوگ اسلامی ریاست میں قیام پذیر ہیں ان کی جان و مال ان کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں حکومت کیا ہے ان سے ٹیکس لے گی جسے جزیہ کہتے ہیں، اور اس ٹیکس کے بدلے میں وہ حکومت کے جتنے بھی دفاعی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک کی جتنی بھی دفاعی ذمہ داریاں ہیں ان سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی وہ ملک کے اندر نہ تو کوئی بھی مسلمانوں کے لیے سازش کریں گے اور نہ ہی امت مسلمان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اسلامی ریاست میں امن و سکون سے قیام پذیر رہنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اپنا شرعی ٹیکس جو جزیہ کہتے ہیں وہ حکومت کو ادا کریں گے، اور اس کے بدلے میں حکومت ان کے تمام حقوق کی نگرانی کرے گی۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے اسلامی ریاست کی جو حکومت ہے اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، یہیں پر یہ کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔